बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 20 जून है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, मगर इसके बावजूद पिछले 3 वर्षों में उन्हें रिहा नहीं किया गया। यास्मीन राशिद साहिबा ने उनकी रिहाई के हवाले से क्या कहा और तमाम लोगों के हौसले। आज जो रिपोर्ट हुए, इस सज़ा को सुनने के बाद इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या किसी का बैकअप प्लान है इसलिए उनको रिहा नहीं किया जा रहा? क्या वो बैकअप प्लान के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वकला अडयाला पहुंचे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस वकालतनामों का ये मामला है, और एक और टीम अडयाला पहुंची है। और पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बुशरा बीबी के हवाले से जो खबरें आ रही थी, उसके बाद एक टीम का पहुंचना और खान साहब की आंख और दूसरी तरफ बुशरा बीबी की जो सेहत का मामला है, इसे ये टीम किस तरह से हैंडल कर रही है और इस टीम के अंदर कौन कौन शामिल है, ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का मामला, हुकूमती वज़ीर ने इस पर जवाब दिया। जवाब क्या है ये भी आपको सुनाएंगे। और जजेस पर बड़ी पाबंदी, 108 रोज़ा जंग और 7,000 अफराद मारे गए। इन तमाम खबरों का भी हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर जेडी वेंस का पाकिस्तान की सहाफ़त के बारे में क्या कहना है और उन्हें पाकिस्तान में सहाफ़त को किस तरह से देखा, और इस सहाफ़त को वो ईरान अमेरिका डील के हवाले से क्यों आज जोड़ रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आपको सबसे पहले खबर ये दें कि अडयाला जेल पिम्स और अल-शिफा के डॉक्टर्स पहुंचे हैं। इनमें वही लोग शामिल हैं जो इससे पहले भी इमरान खान का इलाज कर रहे थे। और पहुंचने की वजह क्या है? बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से पिछले कुछ दिनों से आप जुल्फी बुखारी और जो पाकिस्तान से बाहर जो दोस्त हैं वो आपको रिपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं। फैमिली ने बुशरा बीबी के हवाले से जो कंसर्न शो किया था, उनकी एक आंख के अंदर स्टिचेस लगे हुए हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा, उनकी दूसरी आंख भी जो है मुतासिर हो रही है। इन तमाम जो खदशात थे, उसके बाद हमने एक डेवलपमेंट देखी है। इसका बैकग्राउंड ये है कि खान साहब की पहले आंख मुतासिर होती है, उसके फौरी बाद बुशरा बीबी की आंख के अंदर भी वही तकलीफ़ रिपोर्ट हुई। और वजूहात क्या हैं, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स की जो टीमें अंदर जाकर खान साहब का इलाज कर रही हैं। आपको उन हालात को देखना होगा, उस माहौल को देखना होगा। जब भी किसी मरीज़ का ऑपरेशन होता है तो जो पोस्ट ऑपरेशन केयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो 4 हफ्ते पहले मुलाकात हुई और जिस तरह से जो खबर बाहर आई, उसके मुताबिक बुशरा बीबी के सेल के बाहर एक नाली है, वहाँ से ताफुन और गंदगी जो है वो बाहर आती है, जिसकी वजह से जो सेल के हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। ऐसे माहौल में आपने एक मरीज़ को रखा हुआ है जिसके आंख का एक ऑपरेशन हुआ, उसकी आंख में स्टिचेस हैं, और आप चाहते क्या हैं? यकीनन आप उस आंख को मिटा देना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पहला मौका नहीं है, इंसान की तारीख में ये पहला मौका नहीं है। जब आप कुर्सी पर इक़्तिदार की बैठ जाते हैं ना, तो आपको अपने नीचे सब लोग हकीर नज़र आते हैं, कीड़े मकोड़े, और आप उनके साथ यही सलूक करते हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि खान साहब की जेल, बुशरा बीबी की जेल, और जो सज़ा जिस अंदाज में उनको दी गई और जो जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, कि ये किसी की ज़ाती अनाक को तस्कीन पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कल जब जुल्फी बुखारी ने लिखा ना कि एक मरियम नामी कोई खातून है, तो उसका नाम यकीनन फ़र्ज़ी भी तो मरियम रखा जा सकता है, जिससे आप जो काम करवा रहे होंगे और जिस तरह से उसको टॉर्चर करने के लिए आपने उसकी ड्यूटी लगा दी। तो ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा लग रहा है कि ज़ाती अना को तस्कीन देने के लिए और लोग अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। दोस्तों, जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं ये बताते हैं कि पिम्स और अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स अडयाला जेल पहुंच गए हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना होगा। और ये एक नहीं जी, मुतादिद जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट किया। ये वो तमाम दोस्त हैं जो अडयाला जेल रेगुलर जाते हैं, तो आपके सोर्सेज बन जाते हैं। जो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई स्क्वाड का बंदा, कोई पुलिस वाला, इसके अलावा भी जो लोग साथ चल रहे होते हैं या पिम्स के जो सोर्सेज हैं, वो आपको ये रिपोर्ट आप तक पहुंच जाती है। तो लेट्स सी कि किस किस्म का इलाज होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तो इंडिपेंडेंट खबर बाहर नहीं आती। शाम को शायद कोई प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए जिसमें इमरान खान की सेहत और इमरान खान के मुआयने के हवाले से बात जो की जाएगी। दोस्तों, अगर आप जुल्फी बुखारी की स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें एक जुमला है कि एक आंख पे स्टिचेस हैं, दूसरी आंख खराब हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर्स जो आए हैं
یا تو یہ اسٹریچز کو کھولنے کے لیے آئے، ریگولر چیک اپ، فالو اپ چیک اپ ہوگا، یا پھر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو آنکھ ہے وہ مزید خراب ہو گئی ہے، دوسری آنکھ کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ جیل کے اندر کچھ ایسا ضرور ہے، ماحول ایسا ہے، وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے، یا پھر کچھ آپ نے ایسا ضرور ان کو کھانے میں دیا کہ ان کی دونوں میاں بیوی کی جو آنکھ ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، اور ایک تو آنکھ ضائع ہو گئی، دوسری کے اوپر اسٹریچز ہیں، اور دوسری آنکھ کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ پہلا موقع نہیں ہے جب آپ نے انتقام لیا سیاستدانوں سے۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، کوئی نواز شریف نہیں بنتا، کوئی آصف علی زرداری نہیں بنتا، تو آپ اس کا حال وہی کریں گے جو آج علیمہ بی بی بہنوں کا ہو رہا ہے باہر، اور جیل کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی ضد کو پورا کر لیا، یہ سوال ہونا چاہیے نا۔ آپ نے خان صاحب کو سزا دے دی، لیکن بنیادی انسانی حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں۔ اب لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنے دینا۔ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کے ساتھ کیا کرتی رہی 78 برسوں میں، کہ یار یہ ہماری بات کیوں نہیں مانتا، اچھا ہم اس کو سپورٹ کرتے رہے، آج دیکھو ہمارے خلاف ہو گیا۔ آپ کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ عمران خان کو اگر آپ سپورٹ نہیں کر رہے تو کوئی اور اس کا اعتراف پبلکلی کرتا ہے کہ 78 برس میں اگر ہمارے پاس یہ سپورٹ ہوتی تو پاکستان آج 300 گنا ترقی کر جاتا، ہمیں 30% سپورٹ مل جاتی تو ہم جو لاڈلے کو ملی۔ یہ باتیں لوگ پبلکلی آج اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف عمران خان کو سیاست سے مائنس کر کے، دور رکھ کر، باہر جیل کے اندر ڈال کر، اور باہر پورا ماحول کنٹرول کر کے جو کام یہ کر رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ اب زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ اچھا ایک آنکھ ضائع ہوگی، دوسری کو بھی کچھ نہ کچھ ہم کریں، اور تاکہ لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ اور پاکستان کے اندر یہ ہم نے اس سے پہلے بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔ بھٹو کی پھانسی، آپ کے اختلافات ہوں گے، لیکن کسی عامر کو کس نے اجازت دی کہ ایک پاکستان کے ایک سیاستدان کا جوڈیشل مرڈر وہ کرے؟ اور ججز نے وہ فیصلے لکھے، اور پھر ان ججز کی سٹیٹمنٹس آئی کہ جناب غلطی ہوگی، ہمارے اوپر دباؤ بہت تھا، ہمارے اوپر طاقتور بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ہم سے یہ فیصلہ لیا۔ پاکستان کے اندر نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی رجیم چینج ہوتی ہے۔ جو پچھلوں نے کیا، وہ اگلی جو آپ کو رجیم نظر آئے گی وہ اس کو آن نہیں کرتے، اس سے پہلے جو کر کے گئے اس کے بارے میں بات نہ کرو۔ تو یہ پاکستان میں جمہوریت کے اندر پریزیڈنٹ، آپ کا اختلاف ہے نا، ووٹ کی طاقت سے آپ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، لیکن سسٹم کو جج کرنے دیں۔ لیکن جب یہاں پہ ججمنٹس جو ہیں وہ لکھی لکھائی آئیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو کچھ آج جیل میں ہو رہا ہے، مجھے تو کل ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا یہ نظر آ رہا ہے۔ ان کے بچے تک اس کی قیمت ادا کریں گے، چونکہ آپ ایک ایسی فصل تیار کر رہے ہیں جو انتقام کی فصل ہے، جہاں پہ آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، تو وہاں سے کیا محبت کے پھول تو نہیں کھلیں گے، وہاں سے نفرت کا ہی پھل آپ کو ملے گا، اور آپ یہ پھل کھائیں گے، کھانے پہ مجبور ہوں گے، اور آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ تو ہم نے پاکستان کی سیاست میں ہر دور میں یہی کچھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان 78 برسوں میں سب سے زیادہ مقبول نکلا، اور یہ سب سے زیادہ جو ایکسپوز ہوگا، یہ فرق صرف اتنا سا ہے۔ اور دوستوں، آپ کو میں خبر ہے کہ یہ بھی دے دوں کہ 9 مئی ایک اور فیصلہ آ گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری صاحب، اور ان کو ہمیشہ کی طرح 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ اور لاہور میں 9 مئی کے 7 مقدمات کے فیصلے ہوئے، جن میں سزا 10 سال دی گئی۔ تھانہ مغل پورہ جلاؤ گھراؤ مقدمے میں کل 22 ملزمان کا ٹرائل ہوا۔ عدالت نے 2 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ لاہور میں 9 مئی کے 8ویں مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔ شاہ محمود قریشی اب تک 6 کیسز میں بری ہو چکے۔ لاہور میں 9 مئی کے کل 14 مقدمات درج ہیں۔ اس میں جو اہم نقطہ یہ تھا کہ اس کیس کے اندر جو جرح کی گئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور سرفراز عمر چیمہ، ان کا اس مقدمے میں کوئی کردار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں اس مقدمے کے اندر سزا دی گئی۔ تو وکلا نے تھانہ مغل پورہ، جس میں آج سزائیں سنائی گئی، اس میں ایک ملزم احمد زاہد، جس کو 10 سال سزا سنائی گئی۔ یہ بچہ 9 مئی سے قبل جیل میں تھا۔ یہ سنیں ذرا، لوگوں کی رودات ہے، آپ کس طرح سے انتقام لے رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ وہ بچ جائے گا، دیکھیں آپ کے یہ تمام گناہ کہیں لکھے جا رہے ہیں نا، کہ آپ نے ایک بچے سے اس کا مستقبل چھین لیا۔ بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر فراریوں کو آپ معاف کرنے کے لیے پورا ایک بیانیہ بناتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردوں سے بات ہو سکتی ہے، پاکستان میں اپنے دشمنوں سے بات ہو سکتی ہے، تو پھر یہ آپ کے بچے معاف کر دیں۔ بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے کیا یا نہیں کیا، یہ بحث میں ہم جاتے نہیں ہیں، لیکن یہ پاکستان کے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ پاکستان کی ریاست کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ یہ ظلم کریں گے، اس کی قیمت جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، ظلم
ہوگا تو بدلے میں ظلم ہی آپ کو ملے گا نا. قبائلی علاقے کی پوری پٹی اٹھا کر آپ دیکھ لیں, جہاں پہ ڈرون حملے ہوتے رہے, وہ کس سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ اس رویے سے نفرت کرتے ہیں, ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے ڈالر لے کر ان علاقوں میں ڈرون گرائے. یہی ہوا نا. مشرف صاحب کی جو پالیسیز تھی, آج کتنے لوگ ہیں جو مشرف صاحب کی پالیسیز امریکہ کے حوالے سے اسے بہت زیادہ آن کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آپ کو ملے گا. تو اس بچے کے حوالے سے خبر یہ آئی کہ یہ بچہ 9 مئی سے پہلے جیل میں تھا. 3 MPO کے تحت اس کو جسٹس امجد رفیق نے رہا کیا. یہ 18 مئی کو رہا ہوا اور 11 مئی کے مقدمے میں اس کو سزا سنا دی گئی. تو یہ ظلم ہو رہا ہے نا. ایک بندہ وہاں پہ موجود ہے نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. اہم نقطہ سر اس میں یہ ہے دوستو, اس سے پہلے یہ خبریں بھی چل رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, لوگوں کی آنیاں جانیاں رپورٹ ہو رہی تھی کہ 2 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. اب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ عمران خان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو تو سزا ہو گئی, جو فرسٹ لیڈرشپ ہے یعنی جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے, آپ اس سے بات کرنے کی خبریں جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں. انہوں نے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو چھوڑا نہیں ہے, ایک ورکر کو چھوڑا نہیں ہے, اور عمران خان سے بات ہو رہی ہے. تو ان عقل کے اندھوں کو کوئی بتا دے جا کر کہ کسی لیول پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور یہ ٹرک کی بتی ہے. اور پاکستان کی عوام کو دیکھیں, آپ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات نہیں کر رہی یا حکومت نہیں کر رہی. برسٹر گوہر نے جو کہا وہ میں آپ کو سنواتا ہوں, لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی اب آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں جی, گل چل پئی ہے, کوئی راستہ کڈیں گے. آپ جس مرضی سے پولیٹیکل کمیٹی میں بات کریں, لندن میں بہت سارے لوگ یہاں پہ نام نہاد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ سیاسی طور پہ لوگوں نے زندہ رہنا ہے. ان کی حیثیت اور پارلیمان میں کھڑے ہوئے کسی بندے کی حیثیت میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, کیونکہ دونوں طرف سے یہ کام ہو رہا ہے. اور دوستو آپ کو عمران خان کی اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی دے دیں کہ ایک پٹیشن جی اب جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 2 پٹیشن دائر ہوں گی. پہلی پٹیشن علیمہ بی بی اور دوسری پٹیشن جو ہے ان کی بیٹی مبشرہ مانیکا کی طرف سے دائر ہوگی. عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ یہ دے دیں کہ القادر کیس میں عمران خان بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے لیے وکالت ناموں پر دستخط کروا کر وکلا کو 7 دن کے اندر پیش کرنے کا حکم دیا گیا, جبکہ توشہ خانہ کیسز کی اپیلوں میں بھی پروسیجرل مراحل جاری ہیں اور جلد سماعت کی درخواستیں دائر کی گئی. یہاں پہ کیس کسی کو انصاف کیا ملنا ہے, یہاں پر معاملہ جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ سے آگے نہیں چل رہا. آپ کو دوستوں یہ بھی خبر دے دیں کہ اڈالہ جیل پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جی پہنچے, خالد یوسف چودھری صاحب, اور 190 بلین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے یہ وکالت نامے ہیں, اور خالد یوسف چودھری نے داخلی دروازے پر اپنے قوائف جمع کروا دی ہیں. وکیل خالد یوسف نے جیل انتظامیہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی کاپی دی, اور وکالت نامے 25 مئی کو جیل حکام کے پاس جمع ہیں, اور تاخیر سے میعاد سماعت متاثر ہو رہی ہے. یہ ان کا موقف تھا. لیٹس سی اس پہ ہوتا ہے, ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی. اور دوستو جو 10 سال قید کا معاملہ ہے نا, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا. اب سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے تو ان کو رہا کیوں نہیں کیا جاتا؟ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب باہر آئیں گے وہ تو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں, کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر کریں گے ہم کیا؟ ان کو سزا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر دے کر جیل میں تو رکھا جا سکتا ہے کہ جی بیل کے اوپر ابھی سماعت نہیں ہو سکتی. یہی بات ہو رہی ہے بار بار کہ بیل کے اوپر سماعت مقرر نہیں کی جا رہی. اگر قریشی صاحب باہر آئیں گے وہ سیاست کریں گے, اور جب تک وہ ان کے مطابق سیاست نہیں کریں گے ان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. اور بعض لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ وہ شاید بیک اپ پلان ہے. بیک اپ پلان خان صاحب کے خلاف نہیں ہے, بیک اپ پلان اس نظام میں بیٹھی ہوئی 2 سیاسی جماعتوں کے خلاف, کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر ایکٹیو کرتے ہیں تو وجہ کیا ہوگی؟ پیپلز پارٹی اور دوسری طرف نون لیگ اگر کچھ اوپر نیچے ہوتی ہے تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو سر میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور خبر کا تعلق ہے جی بیرسٹر گوہر صاحب, ان کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے آج پارلیمان کے اندر دی راجہ پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی روایت ہے کہ ایک سیاسی قیادت دوسری قیادت سے ہاتھ ملاتی ہے, لیکن وزیر اعظم نے بہت دیر کر دی ہاتھ ملانے میں. سیاسی مسائل اور سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہو گیا, اس کو ختم کرنا چاہیے. اور بیرسٹر گوہر کا راجہ پرویز اشرف سے سوال کہ یوسف گیلانی کی نااہلیت کے بعد پیپلز پارٹی کی CEC نے فیصلہ کیا کہ شہاب الدین وزیر اعظم ہوں گے. رات کو لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے. انہوں نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم ہوں گے, بتائیں وہ کون تھے؟ تو تمام لوگوں کو پتہ ہے جی کہ وہ کون تھے. اب ایک اور سوال وزیر اعظم کی تبدیلی کے حوالے سے رانا صاحب سے ہوا, اور پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے جی اب تو خیر جو پرو اسٹیبلشمنٹ جرنلسٹ ہیں, پرو پاکستان تحریک انصاف, پرو پاکستان مسلم یونین, ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, اور لوگوں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا کہ وزیر اعظم تبدیل ہو رہے ہیں, معاشی ترقی نہیں ہو رہی. اس کو بنیاد بنا کر یہ سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. رانا صاحب سے جی سوال ہوا
کہ سنا ہے بجٹ کے بعد وزیراعظم تبدیل ہوگا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ایسی بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرتے ہیں. عمران صاحب پہلے ملک سے بڑا استحکام ہے کہ کسی کی اس بات کو پھیلانے سے عدم استحکام آئے گا، اور یہ بالکل غلط ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ معاملات کو مثبت سمت میں لے جایا جائے، مذاکرات ہوں، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطے اور بات چیت جاری رہے. جب ہم خود اپوزیشن میں تھے تب بھی ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہی تھی کہ تمام مسائل جمہوری اور آئینی طریقے سے حل کیے جائیں. یہ ان کا خیال تھا، ان کی گفتگو تھی جو انہوں نے کی. اور دوستو اب میں آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ ہے جی اختیار ولی صاحب، جو کوارڈینیٹر ہیں، غالباً چیف کوارڈینیٹر ہیں یا کیا ہیں، جو بھی ہیں، یہ نون لیگ کی حفاظت کرتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ کر. جب بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ان کو جواب دیتے ہیں. اگر کوئی تبدیلی لائی گئی تو جو سفر طے ہوا ہے اسے بہت نقصان ہوگا. نقصان ولی صاحب آپ کو ہوگا، آپ کی جماعت کو ہوگا. پاکستان کو تو جو نقصان آپ کی اس ڈیل سے ہونا تھا وہ ہو چکا. دیکھیں عمران خان بھی اسی قسم کی بات کرتے رہے کہ اگر ہماری حکومت کو ختم کر کے آپ نے ان چوروں ڈاکوں کو لا کر بٹھایا تو پاکستان کو نقصان ہوگا. عمران خان بھی یہی بات کرتے تھے. ان کی بات میں اور آپ کی بات میں فرق پتہ کیا ہے؟ وہاں پہ پاکستان کو نقصان ہوا، یہاں پر آپ کی ذات کو نقصان ہوگا. پھر آپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ آپ وہی ہیں جو ناراض ہو کر گھر بیٹھ گئے. جب آپ کو پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ملا، کوئی مقام نہیں ملا تو آپ ناراض ہو گئے. پھر آپ کو کوارڈینیٹر پرائم منسٹر کا بنا دیا گیا تاکہ ذرا پروٹوکول ملے گا، گاڑی ملے گی، ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ ٹائم ملے گا، آپ کی سیاست زندہ ہوگی. آج کوئی جا کر پرویز خٹک سے پوچھنا کہ بھائی کدھر ہو؟ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی جو الیکشنز ہیں وہ تو آپ نے تسلیم کر لیے، شاید آنے والے کل کی تیاری ہے. پرویز خٹک صاحب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں پرویز خٹک؟ کیا بنا اس کی سیاست کا جو کہا کرتے تھے کہ سونامی آ رہا ہے اور تحریک انصاف میری وجہ سے؟ یہ لوگوں کو نا غلط فہمی وقت نے ثابت کی کہ ان کو غلط فہمی تھی. تو ولی صاحب حکومت آپ کی جائے گی، فرق آپ کو پڑے گا، کیونکہ پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے نا. جب آپ کسی کام میں نقصان اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا یار میرا بیک اپ پلان یہ. آپ کا بیک اپ پلان کیا تھا؟ جمہوریت کے اندر بیک اپ پلان عوام ہوتی ہے. عمران خان کا بیک اپ پلان عوام تھی. عوام اگر رد کرے گی، عمران خان نے خود کہا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. عوام اگر ہمیں لے کر آئے گی 2/3 اکثریت سے تو ہم حکومت کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن آپ کا بیک اپ پلان کیا ہے؟ آپ کا بیک اپ پلان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، دھونس، اور وہاں سے اگر آپ کو انکار ہو گیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ نواز شریف اپنی تمام اننگز جو ہیں وہ کھیل چکے ہیں، ایگزاسٹ کر چکے ہیں اپنی پوری سیاست کو. شہباز شریف صاحب کی یہ آخری اننگ ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ان کو موقع ملے گا، ان کو موقع نہیں ملے گا. دیکھیں جی اب تو ان کے گھر میں لڑائی شروع ہوگی. بیٹی کہتی ہے میں پرائم منسٹر بناؤ، اس کا جواب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصل واڑہ کے ذریعے دے دیا. باقی لوگ سیاست میں کہاں ایڈجسٹ ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب کی کیا خواہش نہیں ہوگی کہ بڑے پائندے نال جڑا ریکارڈ ورلڈ ریکارڈ وہ بھی ذرا برابر کیا جائے. 30 بار وزیر اعظم، اور پھر پیپلز پارٹی پرنس چارمنگ کو بھی وزیر اعظم بننا ہے. تو دوستو یہ نقصان ان لوگوں کا ہوا، عمران خان کا، یہ پاکستان کا نقصان. تو جو خان صاحب کا نقصان ذات کا نہیں ہوا لیکن پاکستان کا نقصان ضرور ہوا. اور دوستو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اپڈیٹ یہ دے دوں اب تک کتنا نقصان ہوا. ایک تو جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایران جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے دورے پر مشہد پہنچ چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں ایرانی وزیر خارجہ بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ سکتے ہیں، جس کے بعد تکنیکی سطح پر مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو سکتا ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ایران امریکہ جنگ میں کس کو کتنا نقصان ہوا؟ تفصیلات کے مطابق 108 روزہ جنگ کے دوران ایک انتہائی مہنگی اور خون ریز تنازع ثابت یہ ہوا، جس میں مجموعی طور پر 7,000 سے زائد افراد مارے گئے. اس جنگ نے عالمی معیشت، توانائی، منڈی اور مشرق وسطیٰ کے انفراسٹرکچر کو شدید جھٹکا دیا. امریکہ کو اس جنگ میں تقریباً 367 خرب 7 ارب روپے کا نقصان ہوا. ٹھیک ہے، پاکستانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں براہ راست فوجی اخراجات 80 خرب 64 ارب روپے تھے. 20 امریکی فوجی اڈے متاثر ہوئے، 42 طیارے تباہ یا ان کا نقصان ہوا، اور 1000 سے زائد ٹومو ہاک میزائل اور 1500 سے زائد فضائی دفاعی میزائل استعمال کیے گئے، جن میں پیٹریاٹ نظام کا ایک بڑا حصہ اس میں شامل ہے. عالمی معیشت کو اس جنگ سے سالانہ 6117 خرب 87 ارب روپے کا نقصان ہوا. عالمی شرح نمو کم ہو کر 2.5%، اور خطے میں خلیجی ممالک کو تقریباً 161 خرب 41 ارب روپے نقصان ہوا، جبکہ ایران کی تعمیر نو کی لاگت 834 خرب 90 ارب روپے بتائی گئی. دی نیشنل کی رپورٹ کے مطابق ایران جنگ کے باعث عالمی معیشت کو سالانہ
تقریباً 6,117 خرب 87 ارب روپے 20 خرب 20 ارب ٹریلین ڈالر کے جی ڈی پی کا نقصان کا سامنا ہے، جبکہ جزوی طور پر آب ہرمز کھلنے کی صورت میں یہ نقصان 3,600 ارب 615 خرب 11 ارب اور جو تقریباً کوئی 10 خرب 30 ارب ڈالر یعنی 1.3 ٹریلین ڈالر، اور جنگ دوبارہ شروع ہونے کی صورت میں 9,732 خرب 98 ارب یعنی 30 خرب 50 ارب 3.5 ٹریلین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ اب خیر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنے صفر کتنے آتے ہیں، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک خبر اور بھی دیتا ہوں، اور اس خبر کا تعلق ہے جی پاکستان اور قطر کے ساتھ۔ دیکھیں، آزادی صحافت کے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ کو ایک مخصوص قسم کی صحافت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اگر وہ قابل قبول ہو تو آپ بھی سسٹم میں قابل قبول ہوں گے، اور آپ کی صحافت بھی قابل قبول ہوگی، آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا، آپ کو تمغے بھی ملیں گے۔ اگر آپ کے سوال کے اوپر کوئی ناراض ہو جائے تو آپ کو غدار وطن بھی ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور آپ کو ٹرول کیا جائے گا مخصوص لوگوں کی طرف سے، اور آپ کی صحافت کو کوئی ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ ہم نے پچھلے 3 برسوں میں کچھ زیادہ ہی پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے فریڈم آف ایکسپریشن میرا پی ایچ ڈی تھیسس بھی ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں، چونکہ یہ خبر میرے اس تھیسس سے بہت قریب ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ جیسے ممالک کے اندر آزادی صحافت کہاں سٹینڈ کرتی ہے، یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا نمبر 2 یعنی جے ڈی وینس۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جتنا مرضی طاقتور ہے، لیکن وہاں پر لوگوں کو اجازت ہوتی ہے، وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو CNN کے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، فاکس نیوز کو فیک نیوز کہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی سر عام کرتا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں پہ اجازت ہوتی ہے سوال کرنے کی۔ آگے سے جواب نہیں آتا یہ الگ معاملہ ہے، آپ کو سوال پسند نہیں آتا کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس سوال کا جواب دیں نہ دیں، لیکن سوال کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہی بات جے ڈی وینس جو ہے کر رہے ہیں، گو کہ ویسٹ کے اندر سارے اچھے کی خبر نہیں ہے، لوگوں کو دھمکیاں بھی ملی جب ایران امریکہ جنگ کے دوران بہت سارے میڈیا آؤٹ لیٹس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا اور ان کو دھمکیاں دلوائی گئی کہ اگر تم نے ایک پازیٹیو امیج ہماری گورنمنٹ کا نہیں رکھا تو پھر تیار ہو جو ڈیفیمیشن کیسز ہوں گے، تمہارے لائسنس جو معطل کروا دوں گا میں، اس قسم کی دھمکیاں ملی۔ لیکن دوستو اس کے باوجود ہوا کچھ نہیں، سوال کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ آپ کو ہمت چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ پہ کھڑا ہو کر آپ یہ کہیں کہ تم جھوٹے، تمہاری سیاست جھوٹی، اور تم نے ایران امریکہ جنگ کے اندر امریکنز کو جو ہے وہ کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ آپ کو ہمت چاہیے نا، آپ سوال کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو، وہاں پہ وہ پوری لاٹ ملے گی۔ CNN، فاکس، CNBC، ABC سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے سوال کر رہے ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل اس نے کئی دفعہ کہا او یس نیو ایڈمنسٹریشن فیک نیوز، وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے۔ اب سنیں ہوا کیا ہے، جے ڈی وینس سے سوال ہوا جی، ایک انٹرویو ہے، نیو یارک ٹائمز نے اس کو رپورٹ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو آن لائن جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور 3 بڑے، ایک نیو یارک ٹائم پوڈ کاسٹ پہ بھی اویلیبل ہے، وہاں بھی شیئر ہوا، پھر انٹرسٹنگ ٹائمز ود روز جو اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے جس میں وہ جے ڈی وینس کے ساتھ بات کر رہا ہے، پھر نیو یارک ٹائمز اوپینین میں بھی آپ کو یہ ملے گا۔ میں نے جو اس کا جو ٹیکسٹ اٹھایا، ویڈیو ساتھ چل رہی ہے، یہ وہاں سے یوٹیوب سے ہم نے اس کو پک کیا ہے، اور دوسری طرف جو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ ہم نے نیو یارک ٹائمز سے آپ کے سامنے اس اسکرین کے اندر موجود ہے۔ آئی وش کہ وہ ہو، لائٹ گئی ہوئی تھی پاکستان میں جب میری ایڈیٹر سے بات ہوئی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو ہم دکھا بھی سکیں ساتھ ساتھ۔ سوال یہ ہوتا ہے، اینکر سوال کر رہے، سو لیٹ اسٹارٹ ود دا موسٹ بیسک کوشچن، سنتے جائیں۔ ہم بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں، واٹ از ان دس ڈیل دیٹ از گڈ فار دا امیریکا اینڈ گڈ فار دا ورلڈ دیٹ وی couldn't have gotten without 3 months of military conflict، 3 ماہ کی جنگ، اور اس کے بعد کیا اچھا ملا ہمیں امریکنز کو اور دنیا کو؟ اس کا جواب وینس نے کیا دیا؟ اوکے، سو فرسٹ آف آل وی ایکچولی ریئلی وانٹ ٹو گیٹ دس آؤٹ۔ اچھا، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو میں ایگزیکٹ انگریزی کی بجائے میں آپ کو اس کا جو ایکچوئل اردو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور آپ کو ذرا میں سمجھا سکوں، کیونکہ بعض دوست جو ہیں وہ ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا اردو ترجمہ کرتے اور صرف آپ انگریزی جو ہے اس میں آپ بات کرتے ہیں، تو ہم اس کا ایک اردو ترجمہ بھی آپ کے لیے کر دیتے ہیں، منون کیا تھا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ مکمل متن عوام کے سامنے آئے، جے ڈی وینس، چونکہ اس کے بغیر اس معاہدے پر سنجیدہ گفتگو کرنا مشکل ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ایک غلط فہمی کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اور قطر کے نظام میں وہ چیز موجود نہیں جو امریکہ میں پہلی آئینی ترمیم یعنی فرسٹ امینڈمنٹ اور آزادی صحافت کی صورت میں موجود ہے۔
اس لیے وہاں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ معاہدے کا مکمل متن عوام کے سامنے آئے گا۔ دوستو ہمیں تو ڈیورنگ جو اسلام آباد ٹاکس تھی وہاں پہ ہمیں جو خبریں ملی وہ تو چکن چاؤمن اور جو ڈشز تھی اس کے اوپر لوگ رپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے۔ بڑا جی زبردست انتظام ہے، شٹل سروس ہے، میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، ایسے ایسے لوگوں نے نا ونگے چپے منہ بنا کر اس کو رپورٹ کیا ہوا تھا۔ تو یہ ہماری ڈپلومیسی تھی، یہ ہماری جرنلزم ہے۔ تو اس کا ذکر آج جے ڈی وینس کر رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ عوام کے سامنے یہ تمام حقائق ہونے چاہیے۔ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ۔ یہ کسی فرد واحد کا ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ ایران کی عوام کے لیے انہوں نے فارسی زبان میں اس کی جو تحریر تھی وہ لکھوائی کہ انگریزی کے اندر یہ الفاظ بدل دیتے ہیں، انگریزی ہماری زبان نہیں ہے کیونکہ فارسی ہماری زبان ہے، پڑھو نا۔ اور فارسی زبان کے اوپر انہیں دستخط کروائے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ جن کے لیے معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ عوام کا فیصلہ تھا، یہ ایران کی عوام نے فیصلہ ان کا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف۔ ہمارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں طاقتور۔ ہمارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف کا کنبہ۔ ہمارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ آصف علی زرداری، بلاول زرداری ہمارا وزیر اعظم ہوگا۔ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے بچپن سے، ہمارے دماغ میں، ہمارے بچوں کے دماغ میں اب یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ایک حکمران خاندان ہے، ہم حکمران خاندان سے ہیں۔ آزادی رائے، آزادی صحافت کہاں سے آئے گی؟ یہاں پہ فرسٹ امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پرکھنے دو، لوگوں کو جاننے دو، لوگوں کو سمجھنے دو کہ اس ڈیل کے اندر امریکہ کیا پریزنٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں ڈیموکریسیز ایسے ہی بیہیو کرتی ہیں۔ وہاں پر کسی صحافی کو جس نے یہ رپورٹ کیا، ساری خبریں آپ کو ویسٹرن میڈیا دے رہا تھا، اسلام آباد جو ڈکلیریشن یا اسلام آباد سمٹ اسے کہ وٹ ایور اسلام آباد جو ٹاکس تھی، آپ کو پاکستان کے صحافی نے خبر نہیں دی۔ تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں آزادی رائے کا کیا حال ہے جو قطر کا ہے۔ اور دوستوں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس معاہدے میں ہے کیا۔ اسٹریٹ آف ہرمز کھول دی جائے گی، عالمی گیس سپلائی متاثر ہو رہی تھی، بڑا جھٹکا لگا، ہم اس کو کھولنے جا رہے ہیں۔ اس سے بننے والی مصنوعات مثلاً کھاد وغیرہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ آپ نے ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ میں آج صبح آپ کو ایک چھوٹی سی خبر بھی دینا چاہوں گا۔ راس میرا خیال ہے کہ یہ بات ابھی تک عوامی طور پر نہیں کہی گئی کہ گزشتہ رات 100 دن سے زیادہ عرصے پر محیط اس تنازع کے دوران پہلی رات تھی جب ایرانی افواج آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر فائرنگ نہیں کر رہی تھی۔ یہ انہوں نے اس کا پورا ایک جو منظرنامہ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان کے اندر تو یہ خبر رپورٹ ہی نہیں ہوئی، کسی دوست نے ٹویٹ کر دی، یہ الگ معاملہ ہے۔ جس کا ایکسیس نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا انگلش جرنلزم کو وہ فالو کر رہا ہے، وہاں پہ خبر آ گئی۔ لیکن ہماری صحافت، ہماری آزادی رائے، آزادی اظہار اور رائے کے اوپر جو قدغن ہے، اس کا ذکر امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ کر رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا بات کہ یہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے جس نے کل کو بطور کینڈیڈیٹ میدان میں اترنا ہے پریزیڈنٹ کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اللہ نے کے بعد۔